नाबिग जज राना शमीम के बयान हल्फी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख कर दे दूंगा। जजेस का एहतसाब होना चाहिए और उन पर तनकीद भी की जा सकती है। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। बेल के मामलात में भी मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहे हैं। जब फोन कॉल करके जज पूछते थे कि मियां साहब क्या हुक्म है, किसको सजा देनी है और कितनी सजा देनी है, अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सके तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा। ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, तो फिर इस तरीके से हर चीज पर मट्टी पाओ, इसी तो काम नहीं चलेगा। जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आया वही आज अपील सुन रहे हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ। तो इंसाफ कहाँ से आएगा? मरियम का केस लगा है 17 को। इनको जज चाहिए जस्टिस खतून की तरह, इनको जर्नल चाहिए जनरल जौड़क की तरह, जनरल जिलानी की तरह। ये सारी बात जो है 2018 के इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना देती है। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की घड़ी जाती है। PMLN ने जिस तरह पहले फौज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं की शफर रहमान की और जस्टिस करीम के साथ, ये राह हमारी देखी है। आला अदलिया जो अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, तुम बेल के मामले में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, ये इख्तियारात तुम्हें किसने दिए? मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल से एक ही चीज़ चल रही है, राना शमीम जो फॉर्मर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उनका जो एफिडेविट जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बात की और उन्होंने पूरा डायरेक्ट किया हाई कोर्ट के जज को कि इनकी बेल्स नहीं होंगी, वो नहीं होंगी, और 3 साल बाद वो इसलिए बता रहे थे बकौल उनके कि जो उनकी अहलियाँ हैं उनकी एक डाइंग विश थी, और उसके ऊपर उन्होंने आके बात की। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रिएक्शन बिल्कुल और है, वो ख़ुद बड़ी कंट्रोवर्शियल उनकी एक हिस्ट्री है राना शमीम साहब की, वो भी बात हम कल प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन 2-3 इश्यूज़ इससे बड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में। कल जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की भरपूर तैयारी है। ये लास्ट वीक होना था, आपको याद है ख़ुद गवर्नमेंट के जो अपने हलीफ थे, ख़ासतौर पर PMLQ और MQM, इन्होंने सख्त अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का दिया और कहा कि जी हमारे से बात नहीं हुई EVM वोटिंग बिल के ऊपर, फ़ॉरेन जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं उनके वोट के ऊपर, सब कुछ, और बड़ा इन अ वेरी मिस्टीरियस वे ये पोस्टपोन हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये जो एलाइज़ हैं दोनों, ये कभी भी ये बड़े फ़ैसले अपने तय नहीं करते, इनको जब कहीं से कहा जाता है या मशवरा दिया जाता है तो तब होता है। और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ उठे 5 अक्टूबर के बाद, जब 6 अक्टूबर को ISI चीफ अनाउंस हुए नए और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर फौरी तौर पे एक रिएक्शन आया और वो मसला लटकता रहा और हफ्तों के लिए लटक गया। तो फिर हमने देखा TLP भी शुरू हुआ, फिर हमने देखा एलाइज भी है, ये टोटली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन तमाम लोग इसको जोड़ना शुरू हो गए कि जी सिविल मिलिट्री पे जॉन्स है, वो सारा इशू हुआ। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ टकराव में, रावलपिंडी गवर्नमेंट के साथ टकराव में, अपने एलाइज गवर्नमेंट के साथ टकराव में, महंगाई खौफनाक किस्म की हुई है और अपोजिशन सडनली एकदम जैसे उसमें नई रूप होंक दी गई, PDM जिंदा हो गई, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें भी हो गई। देयर वाज अ होल थिंग। अब नज़र आ रहा है दोबारा एलाइज जाके गवर्नमेंट के साथ वोट कर रहे हैं, तो क्या 1 पेज दोबारा ठीक हो गया है? फिर कल भी जब तकरीर हुई तो ख्वाजा आसिफ साहब जो मरकज़ी रहनुमा है PMLN के, उन्होंने एक बार फिर बड़े बयान दाग दिए कि जो सा इदारों के साथ नहीं, और अगर पॉलिटिशियंस अपना हाउस इन ऑर्डर करें सब कुछ ठीक होगा। एक अजीब खिचड़ी सी पक गई हुई है। फिर हमने रिलीजियस राइट का भी देखा, राइज बड़ा खौफनाक किस्म का हो गया। TLP का इशू हमने देखा और नज़र ये आ रहा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे ये एक थर्ड बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन रही है या बनाई जा रही है। इसके क्या असरात होंगे नेशनल पॉलिटिक्स पे? और अगर इतना मसाला गर्म था
تو اپوزیشن خاص طور پہ پی ایم ایل لیڈ اپوزیشن کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب میں چینج نہیں کرتی, سینٹر میں نہیں کرتی؟ ایک اٹر کنفیوژن ہے. تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس میں کچھ کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں. نو بڈی بیٹر دین خواجہ محمد آصف صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. پہلے تو ذرا یہ ایک چیز تو بتائیں گے آپ کے پاس کیا ہے جب آپ کا کیس چل رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کا, سڈنلی آپ کے کوئی ایک ایسا باضمیر جج مل جاتا ہے. پہلے شوکت صدیقی صاحب تھے, ان کو جب پتہ لگا کہ جوڈیشل کاؤنسل فارغ کرنے والی ہے ان کا ضمیر جاگ گیا. ارشد ملک صاحب کا ضمیر جاگ گیا. اب ویری کنوینئنٹلی 3 سال بعد مریم کی آ رہی ہے پیشی تو رانا شمیم صاحب کا ضمیر جاگ گیا. یہ کیا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں مالک صاحب, آپ نے خود یہ جو آپ نے ابتدائیہ جو کیا ہے اس میں آپ نے یہ بات خود کہہ دی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا عدالت میں ہے, عدالت نے نوٹس لے لیا ہوا ہے. یہ جو میڈیا پہ اس کی ڈسکشن جو ہے نا یہ محتاط ہو جانی چاہیے. محتاط کر لیں نہیں, میں مجھے اگر مکمل کرنے دیں فکرہ. کہ عدلیہ کے فیصلوں سے, ایون پارلیمنٹ کے فیصلوں سے, اور بھی جو آئینی ادارے ہیں ان کے فیصلوں سے ملک کا مستقبل جو ہے, ملک کی جو ایک تقدیر جو ہے منسلک ہوتی ہے. تو اگر یہ نوٹس نہ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ سیاسی بحث جو ہے یہ لنگر آن کرتی. لیکن اگر انہوں نے نوٹس لے لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ان کا ارینا ہے, جوڈیشل ارینا جو ہے, یہ اس کا معاملہ بن گیا ہے. یہ ان کی پراپرٹی, یہ ایشو بن گیا ہے. تو لیٹ دیم سارٹ اٹ آؤٹ. میں اس کے اوپر جو ہے کل میں نے اسمبلی میں کمنٹ کیا ہے, اور وہ کمنٹ جو ہے میں نے اپنے ادارے کے حوالے سے کیا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے جو برادری جو ہے یا اپنی کامراڈری جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک واحد ادارہ جو ہے پارلیمنٹ ہے, سیاسی برادری ہے, جو بجائے اس کے کہ ڈیفینڈ کرنے کے یا کورنگ دا بیک, اس کے بجائے جو ہے نا کہ ذبح کرنے کے کسی اور ادارے کے ساتھ مل کے تیار ہو جاتے ہیں فوری طور کے اوپر. اور میں نے میاں صاحب کا بھی نام لیا, مریم نواز کا بھی نام لیا, اور بھی میں نے نام لیے. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن عدلیہ کا میں اس وقت میرا خیال ہے کہ آفٹر دا ڈسکشن ہیز اسٹارٹڈ, اور چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے بڑا پرفاؤنڈ قسم کا بیان دیا ہے آج صبح جو میں نے میڈیا پہ سنا ہے, اور آپ نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ججوں پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, ان کے فیصلوں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. بہت پرفاؤنڈ انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں کسی قسم کی, میں اپنے ادارے سے پہلے سٹارٹ ہوں گا, ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, میری تو اکاؤنٹیبلٹی 4-5 سال کے بعد جو ہے میں الیکشن میں جاتا ہوں, لوگوں کا جو ہے ہاتھ جو ہے نا وہ میں گریبان پہ پہنچ جاتا ہے ووٹ کے ذریعے. ہر ہفتے 10 دن کے بعد اپنے حلقے میں جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں, کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی ایک کنٹینیوس پروسیس سیاستدانوں کا اکاؤنٹیبلٹی کا چلتا رہتا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ہماری ایک تاریخ کی بحث ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن میں دوسرے اداروں کی بات کرتا ہوں جس میں آپ کا میڈیا بھی شامل ہے, کہ میڈیا کسی وقت بے لگام ہوتا ہے یا میڈیا کو کوئی عنصر بے لگام ہوتا ہے, تو اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ احتساب جو ہے اس کا مین کنٹروورشل. دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ اداروں کا سب کچھ, آپ کی پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں ہر وقت کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ سمپلی جواب دیں اپنے کہ یہ ہمارے ایسٹس تھے, کہاں سے آئے, کیسے بنے. ایک واٹ اباؤٹزم چل پڑتا ہے. مریم بی بی کے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں اب ایک نیا پہلے چھوڑ دیا کہ جی آپ یہ بتائیں, وہ جی رانا شمیم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ان کی بیل نہ ہو. میرے سوال سن لیں, بالکل ٹھیک بات ہے, آپ ہو سکتا ہے لیٹس فار اے سیکنڈ ایزیوم کر لیا ہو کہ انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے بیل نہیں ہونے دی, فار اے سیکنڈ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا بری ذمہ ہوگی کہ مریم اپنی جائیداد کا حساب نہ دیں, نواز شریف اپنی جائیداد کا حساب, وہ ایشوز تو اپنی جگہ ہیں, اس پہ آتے نہیں ہیں اور آپ ان چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں. مالک صاحب یہ آپ میرا حال ہے ذرا کوئی اننیسیسریلی اسٹریچ کر رہے ہیں اس بات کو. بات جو کل اٹھایا ہے
جو رانا شمیم صاحب کے اس ایفیڈیوٹ کے بعد جو مسئلہ اٹھا ہے وہ اب پراپرٹی ہے کورٹ کی. میرا خیال ہے ہم دونوں کو اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا جو عطر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں اٹس لاسٹ. لیکن ٹھیک ہے, لیکن میں ناظرین کے لیے میں 2-3 چیزیں انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ رانا شمیم صاحب جو تھے یہ ایڈ ہاک جج تھے 1 سال سندھ ہائی کورٹ میں, اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے. ان پہ جمالی صاحب نے خود ایڈورس رپورٹ لکھی, یہ کل ہمیں فارمر اٹرنی جنرل انور منصور صاحب نے ہمارے شو میں بتائیں اور ڈیٹیل بھی انہوں نے بتایا. اور پھر ان کو نواز شریف گورنمنٹ نے ہی اپوائنٹ کیا تھا ایز گلگت بلتستان کے جج کے اندر طور پہ. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پے بیک ٹائم, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ہر ایک کا لندن میں جب کوئی جج جاتے ہیں ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے. اور ویری انٹرسٹنگلی آفٹر 3 ایئرز یہ جو بات ہو رہی ہے تو بڑے سوالیہ نشان ہے. لیکن جیسے خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات کو آگے نہیں چلاتے, لیکن ذرا اداروں کی بات کر لیں. پہلے ذرا سن لیں کہ خواجہ صاحب نے کل پارلیمان میں کیا کہا. نواز شریف اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھ کے ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا. ان آئینی ادارے مسمار ہو جائیں گے, ان کے فساد کے اندر دراڑیں آ جائیں گی تو اس ملک میں کیا بچے گا. خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں. رائٹ سلیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کے مخالف ہیں, آپ ہمارے مخالف ہیں, لیکن کم از کم ہماری برادری تو ہے. ہمیں کم از کم یہ تو حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, تمام ادارے جو ہے اپنے افراد کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے, چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں, چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں, آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ادارے جون سے ہیں, ہم اپنے اس کے اوپر چلیں. مریم نواز میاں صاحب ان کے بھی بیک ڈور چینلز کھلے رہے, باتیں ہوتی نہیں اداروں کے ساتھ. اب تک باتیں ہوتی رہی ہیں, کوئی اچھی ہوئی کوئی سکسیسفل نہیں. زبیر بھی جاتے گئے, پھر انکار ہوا, پورا آپ کے چیزیں سامنے آئیں. آپ کے الیکشن کے اندر آپ کو فکر تھی کہ ریگنگ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے, ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے بھی آرمی چیف سے بات نہیں کی تھی, غلط انفارمیشن آپ کانٹیکٹ کیا آپ نے, پہنچایا. چلیں میں امینڈ کر لیتا ہوں. آپ کی گریونس وہاں پہنچی کہ انسٹیٹیوشنل سب کچھ ہے. جب آپ لوگ خود بات کرتے ہیں اداروں کو, جب اپنے مسائل ہوتے ہیں تو آپ ادارے ٹھیک ہوتے ہیں. جب نارمل چیز ہو تو تب آپ پولیٹکس کر لیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اداروں سے بات نہ کرو, اداروں سے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میں تو ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کرتا ہوں کہ آج جس موڑ پہ ہمارا ملک کھڑا ہے, آج جس موڑ پہ یہ ریاست کھڑی ہے, اس میں سب نے اپنا کو کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے. اچھے ادوار بھی آئے, ترقی بھی ہوئی, کوئی اچھی روایات بھی اسٹیبلش ہوئیں, لیکن زیادہ تر جو ہے یہاں پہ شکست و ریخت جو ہے وہ ہوئی پچھلے 74 سال میں. میں تو اس کو ایک کولیکٹیو بات کرتا ہوں. میں کوئی اپنی خواجہ آصف کی ذمہ داری کو جو ہے وہ اس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. اس میں سب نے حصہ, جس طرح میں نے کہا کہ اچھا بھی ڈالا گیا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں شکست و ریخت ہی ہوئی ہے. آپ 50 کی دہائی لے لیں, 60 کی, 70 کی, 80 کی, 90 کی, اور پچھلی دہائی بھی لے لیں, اور یہ دہائی بھی جو گزر گئی ہے ابھی. تو اٹ از ٹائم کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کے بقیے ادھیڑیں پچھلے 74 سال کے, کہ کوئی اگر ہم نے if we are worried about our future because of our present situation, تو then instead of sorting out our past, اس سے کوئی تھوڑا بہت سبق لے کے تو جو آپ نے کم از کم جو اگلی نسل ہے, آپ کے بچوں کی, میرے بچوں کی, ان کے لیے کوئی لیگسی ٹھیک سو. دیٹ از مائی انڈیور, اور جو بھی میں کوئی ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹوائلائٹ ہے جو عمر کی, اس میں میں کسی کو بری ذمہ بھی قرار نہیں دے کسی پہ ٹوٹل الزام بھی نہیں لگاتا. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ایک
ایسا وقت آنا چاہیے اور جلدی آنا چاہیے جس کے اوپر جس نے بھی پچھلے 70 سال میں حصہ ڈالا ہے، جیسا بھی حصہ ڈالا ہے، اس کا اعتراف ضرور ہونا چاہیے۔ میں ایک فکرہ صرف ایڈ کر دوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیں اٹونمنٹ جو ہے، جب تک کنفیشن نہ ہو تو اٹونمنٹ نہیں ہوتی۔ کنفیشن جو ہے ہمیں من حیث القوم جو ہے کرنی پڑے گی۔ آپ باہر سڑک پہ دیکھ لے گا، یہ ٹریفک کس طرح جا رہی ہے، آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا یہ ہم کتنے آرگنائزڈ لوگ ہیں۔ اس ملک میں آپ صرف میونسپل لاز اور ٹریفک لاز انفورس کر دیں تو 50% آپ کی جو ہے نا پرابلمز حل ہو جاتی ہیں۔ آئین تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لمبا سفر ہے۔ آپ نے بات کی ٹوائلٹ کی کہ زندگی کا ٹوائلٹ کا ٹوائلٹ زون میں آ گیا ہوں، پولیٹیکلی بھی بایولوجیکلی بھی سب کچھ۔ چلیں تھوڑا سی سچ کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہم رائز دیکھ رہے ہیں ریلیجس ایکسٹریمزم کا، ہم دوبارہ ایک ریوائیول دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ٹی ایل پی کا ایشو ہوا، اس میں باقی پارٹیوں نے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا، کوئی بولتا نہیں تھا، کوئی ڈر۔ ہم نے کوئی کمنٹ نہیں دیا، اور پی ایم ایل این نے کوئی کمنٹ نہیں دیا، حالانکہ ہماری حکومت کے دوران جو ہے تمام لوگوں نے اس کے اوپر پٹرول پھینکا۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ کامنٹ دینا چاہیے تھا، ایک بات کرنی چاہیے تھی، اور اسٹریٹ شوڈ ہیو بین کالڈ ون۔ میرا ایشو کچھ اور ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا رویہ دیکھ رہے ہیں، کہ ایک رائز دیکھ رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اب ایک تھرڈ فورس بنایا جا رہا ہے ریلیجس فرنج ایلیمنٹس کو لا کے، اور ان کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے۔ ٹی ایل پی کو میں کیوں بات کر رہا ہوں، ہم یہ ڈیٹا دیکھ رہے تھے، کم از کم 33 سیٹ صرف پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کا جو ووٹ ڈلا ہے وہ ڈفرنس سے زیادہ ہے۔ میری سیٹ بھی ہارنے جیتنے والوں کے، میری بھی سیٹ شامل ہے۔ تو ایک تھرڈ فورس ہے۔ پھر جیسے ہم نے دیکھا ہر باری ایک معاہدہ ہوتا ہے، پھر گورنمنٹ اس سے بہتر معاہدہ اگلی باری کرتی ہے، اسٹرینتھ بنائی جا رہی ہے۔ کیا ایک تھرڈ فورس کریٹ کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر ان پرٹیکولر، تاکہ ایک بیلنسنگ فیکٹر بنے گا؟ اور دوسرا کہ ٹی ایل پی کی اتنی اپیل کیا ہے؟ کیا مذہب کی اپیل ہے، یا زیادہ یہ معاشرتی جو تقسیم ہے اس کی جنگ ہے، ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے، جس میں عام ورکر جو ہے وہ ینگ ہے، ان امپلائڈ ہے، لو انکم گروپ کا آپ کے بلک ہے؟ یہ دونوں چیزیں ذرا کھل کے بات کر لیں اس پہ۔ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ آپ اگر ریلیجن کی ہسٹری دیکھیں، اسپینڈ اوور تھاؤزنڈز آف ایئرس، 2-3-4 ہزار سال دیکھیں، قرآن کریم جو ہے اس بات کی جو ہے نا اس میں بار بار رپیٹ آتا ہے کہ مذہب کی طرف جو پہلا رجحان جو ہے نا وہ جو ڈپرائیوڈ لوگ تھے اس وقت کی سوسائٹیز کے، ان کا ہوا، چاہے وہ مکہ کی سوسائٹی تھی یا وہ پیلسٹائن کی حضرت عیسیٰ کے وقت سوسائٹی تھی، جو پسا ہوا ہے وہی ڈھونڈتا ہے، وہی، کیونکہ ریلیجن جو ہے نا وہ ایک انسان کو سکون دیتا ہے، ایک ہوپ دیتا ہے، ایک امید دیتا ہے، اور ایک نئی صبح کا آغاز جو ہے اس کی نوید دیتا ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ بالکل آپ کی درست ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے جو فرنجز پہ تھے اکنامکلی اسپیکنگ، وہ ان کا جو ہے نا رجحان جو ہے مذہب کی طرف جو ہے، جو اپنی پریشانیاں جو ہیں، ان کی جو ہارڈ شپس جو ہیں، ان سے مذہب کو ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے، ان کو ایک سکون ملتا ہے اللہ کی طرف رجحان کر کے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ جو ایک پچھلے 40 سال کی کہہ لیں، when I was growing up religion was not an issue in my country، لوگ مسلمان تھے، ہر آدمی اپنا جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا احکام ہے ان کے اوپر جو شریعت ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل ہو رہا تھا۔ لیکن جب ریلیجن کو استعمال کرنا شروع کیا سیاسی مقاصد کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں تفرقے کی جو ہے نا وہ ایک فضا جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ پھر اس کو دوسری طاقتوں نے، امریکہ نے جو ہے 80 کی دہائی کے اندر جو ہے سوویت یونین کے کمیونزم کے خلاف اس کو، ہمارے ریلیجن کو، اور بعد میں اسی ریلیجن کو جو ہے انہوں نے اس کی بے توقیری بھی کی، اسلامک ٹیررزم بھی بنا دیا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں کوئی ٹال آرڈر، لیکن اس میں ایک نیشنل کنسنسس آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا جس میں پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو، ریلیجس کنسنسس بھی ہو، کیونکہ شعر ہے اس کا مصرع ہے علامہ اقبال کا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا،
لیکن ہم اپنے دین کو جو ہے وہ سیاست سے جدا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری حکمرانی جو ہے اس کا دین جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں پورا. تو آپ کہہ رہے ہیں بلینڈ ہے پاکستان میں، یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی لڑائی بھی ہے. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے نا وہ بہت بڑا عنصر ہے. یہ جو ریلیجن کا جو ریسرجنس ہے اس کی ریڈیکلائزیشن کی، میں ریلیجن ایز سچ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ غیر متزلزل ایمان جو ہے عطا فرمائے سب کو. تو لیکن یہ ایک اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ بڑا ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، ایک بڑی کنٹروورشل جو ہے کیا کہتے ہیں خارزار ہے، کانٹوں سے بڑی بھری ہوئی یہ ساری. اس میں جو ہے ریلیجس پارٹی جماعت اسلامی تھی، یہ یو آئی تھی، یہ ساری جو ہے چلیں اس وقت امریکہ نے کیا، جنرل ضیاء الحق نے کیا، سب نے کیا، تو پھر اب ان کو ایکسپلائٹ کون کر رہا ہے؟ کیا اب ریاستی ادارے اب وہی روش پہ دوبارہ چل پڑیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں تمام جو لوگ ایک بڑی جو ستم ظریفی جو ہے، آئرنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیوائڈ کو، جو اکنامک ڈیوائڈ کو ریلیجس کے لیے ایکسپلائٹ جو ہے نا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خود اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کی کوئی اکنامک ضروریات جو ہے نا کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم اور کرم اور فضل کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جن کے پاس اداروں کی پاورز بھی ہیں، ان کے پاس کوئی سیاسی پاور ہے یا اپنے اداروں کی پاورز ہیں، یہ ساری جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے جو ایک بڑی جو بات کی جو میں کہ اس کا ایک تھرڈ فورس کریٹ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور یہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپ کو 33-34 کانسٹیچوئنسیز میں آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ تھوڑا مارجن تھا اور اس سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں صلح کی یا ان کے ساتھ پیچ اپ کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نئی فورسز جو ہے وہ کراپ اپ ہو رہی ہیں ہمارے پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر جن کی بنیاد جو ہے ریلیجن ہے، تو یہ تو پھر اٹس اے نیور اینڈنگ سلسلہ، تو ختم نہیں ہوگا. آپ ایک سے صلح کریں گے، دوسرے سے کریں گے، بار بار کہا جاتا ہے. اس بار بھی ٹی ایل پی کے جب ہوا تو بتایا گیا کہ جی مین سٹریم میں ہم لا رہے ہیں سیاست کو. ہم نے دیکھا ہے کہ مین سٹریم میں بجائے اس سے کہ مین سٹریم جو ہے وہ ان کو ڈیلیوٹ کرے اور ان کو ذرا ٹھنڈا کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب گروپس آتے ہیں اس طرح تو مین سٹریم زیادہ سخت ہو جاتی ہے. جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں، شیخ رشید صاحب نے جب بیان دیے شروع میں، انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ رسول پاک کی ناموس سب کی مشترکہ ملکیت ہے، ہم سب قربان ہیں رسول پہ، ان کے خاندان پہ. کوئی ایک گروپ یا ایک پارٹی اس پہ اتھارٹی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کون عاشق رسول ہے، کون گستاخ رسول ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندہ چیخ رہا ہے، دوسرا اس سے زیادہ اونچا چیخ رہا ہے. اب جب مین سٹریم میں سب کچھ آئے گا آپ بھی شاید اس سے زیادہ چیخیں گے کہ خواجہ آصف سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. چومسکی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ بہترین نعرہ وہ ہوتا ہے جس کو فیو کین انڈرسٹینڈ بٹ ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ. کہ ایک ایسا نعرہ جس کو سمجھیں آپ نہ سمجھیں لیکن ہر کسی کے دل کو لگے وہ اس سے ریلیٹ کرے. اور یہ جو نعرہ بھی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہمارا بھی خون ایک دم گرم ہوتا ہے، بڑا زبردست سب کچھ ہے. لیکن اس نعرے کے اوپر ہم نے دیکھا پہلے پولیس والے مارے گئے، اس باری پھر پولیس والے مارے گئے، شہید کر دیے گئے. ہم نے جائیدادیں لوگوں کی جلتے دیکھی، ہم نے شہر بند ہوتے دیکھے. تو وہ بالکل چومسکی والی بات آ گئی، نعرہ ہے دل کو لگتا ہے لیکن کس طرح استعمال ہو رہا نہیں پتہ. اس صورتحال میں کیا ہم دوبارہ ایک نیا افغانستان بننے جا رہے ہیں؟ بیکاز مجھے پولیٹیکل لیڈرشپ سے اس میں لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. کوئی اس معاملے میں بولتا ہی نہیں ہے، خوف زدہ ہیں. آپ کے لیڈر نہیں بولتے، آپ لوگ نہیں بولتے. چھوڑ دیں فوجیوں کو، چھوڑ دیں ججوں کو. آپ لوگ جو لیڈ کرتے ہیں آپ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان ایشوز کے اوپر کھل کے بات کرے. کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ایشو جو وعدانیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی وعدانیت کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آخری نبی ہونا بھی جو ہے وہی اسی طرح ہمارا ایمان کا حصہ ہے.
اگر میں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے مجھے کوئی کسی چیز پہ کوئی شک ہو ان دو چیزوں میں تو میرا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. میرا ایمان جو ہے فلاڈ ہے اور میں جو ہے وہ جو ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا نہیں اترتا. اب اس چیز کو کوئی جس طرح آپ نے نام لیا ہے کہ وہ کہہ رہے سب سے بڑا، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ڈریگ کرنا جو ہے پولیٹیکل ریلم میں جو ہے بذات خود جو ہے یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے. مذہب کے ساتھ اس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. میرے نزدیک جو ہے مذہب جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا مذہب تو بڑا کمپیشن والا، صلہ رحمی جو ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے کمپیشن کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے مذہب اور سیاست ہماری علیحدہ ہو نہیں سکتی نا، نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں جو ہے جب آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو ایک ہی اس کے مجموعے میں رہنے دیں بجائے اس کے کہ آپ میں اس بحث میں زیادہ جو ہے بیکاز یہ کوئی تھن آئس والی بات ہے، اس کے اوپر واک کرنا میں یہی تو کہتا ہوں تھن آئس میں واک کرنا پڑے گا. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، میں اس سے بالکل انکاری نہیں ہوں. میرے اوپر حملہ بھی ہوا، میرے اوپر سیاہی پھینکی گئی پچھلے الیکشن کے دوران جو ہے، اور یہ جو کیا معاہدہ ہوا ابھی تک ہمیں ابھی تک نہیں پتا، حد ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اس وقت بھی فون میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میرے حلقے سے مجھے شام کو میسیج آنے شروع ہو گئے کہ کل جو ہے فرانس کے وزیر کے خلاف جو ہے وہ سفیر کے خلاف جو ہے ریزولوشن ہو رہا ہے اس کی ایکسپلشن کا، اور ہم آپ کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ووٹ دینا ہے نہیں تو آپ سیالکوٹ واپس نہ آئیں. میسیج آنے شروع، میرے پاس محفوظ ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ میں انڈائریکٹلی رابطہ بھی کیا ہے کہ بھئی کون سا ریزولوشن، کس نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں پر ریزولوشن پیش ہونا ہے، کس نے آپ کو یہ پنجابی میں کہتا ہے منڈا چکایا ہے کہ وہاں پہ ریزولوشن میں نہ کوئی ریزولوشن پیش ہوا ہے نہ کوئی ووٹنگ ہوئی ہے، اور منو ایویں سکیاں دھمکیاں نال لائی آ رہے گے کی کرتے پے گئے ہو. تو یہ اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، لیکن ہم اسی بات کریں گے ایک مذہبی انتہا پسندی پہ بھی بات چلے گی، اور ریاست کا اور اس تمام ایشو میں کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے. سینسٹیو بات ہے لیکن اس بریک کے بعد جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مجھے ایک چیز بتایا ہے سر، میرے پاس دو آپشنز تھے آج اس انٹرویو کے. میں آپ سے 4-5 بڑی تیز ترار سٹیٹمنٹس نکلواتا، عمران خان یہ فلانا، یہ ہیڈ لائن بھی چلا لیتے، کل بڑی جناب اس کی ریٹنگ ہو جاتی. بٹ آئی لائک ٹو پک یور برینس آن دس تھنگ بیکاز آپ ان کچھ لوگوں میں سے ہیں جو کتابیں پڑھتے نہیں، کتابیں چاٹتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بارے میں کھل کے بات کرتے بھی ہیں. میں چاہتا اس لیے ایک دو سیریس، میرے نزدیک یہ بہت بڑا خوف ہے. مذہب سے کسی کو خوف نہیں ہے لیکن جنونیت سے خوف ہے. کسی کو ویلیوز سے خوف نہیں ہے لیکن ایک افغانستان کا جس طرح وہاں پہ سٹائل بن گیا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ریلیجس آٹوکریسی ہے، اس کا ایک خوف ہے. اگر کوئی بات نہیں کرے گا، اگر ادارے جون سے ہیں ان کے رول بڑے کویشچن مارک والے رول ہوں گے، کبھی پک اینڈ چوز کریں گے، کبھی وہ نکل بھی آتے ہیں، پھر ان کے کہنے پہ اس طرح کی پارٹیز بیٹھ بھی جاتی ہیں. پولیٹیشنز ڈرتے ہیں، جان کا خطرہ ہے، زندگی کا خطرہ ہے. اسلام کے بنا ہوا ملک، 96% مسلمان، ہم پھر یہ خوف کیسے ختم ہوگا کہ ہم مذہب پہ بات نہ کر سکیں اپنے ملک میں؟ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ؟ آئی تھنک اٹس اے ویری فرائٹننگ تھنگ. اور یہ اس کے متعلق بھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنسنسس جو ہے کریٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ساری جنگ جو ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے، پاور کی جنگ ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کی ہے یا مذہبی پارٹیوں کے ہے. اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو یہ جلوسوں میں 5 کے 6 جلوس آئے ہیں ٹی ایل پی کے، سب کے ساتھ جو ہے معاہدے ہوئے ہیں. جانے جو ہیں وہ غریب سپاہیوں کی جو ہے شہید ہوئے ہیں، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جس طرح ان کو مارا گیا اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے جس طرح یہ ٹیلی ویژن پہ ہمارے دکھایا گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی دکھایا گیا ہے. کون پرسان حال ہے ان کے خاندانوں کا، جو لوگ جو ہے اس اب دنیا میں نہیں رہے. پولیس بھی ڈر کے مارے بولتی نہیں ہے، وہ اپنے ادارے کا اس طرح دفاع نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے. ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی امن و امان جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. ہماری ریاست جو ہے
میں اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ لے جانا نہیں چاہتا, ڈونٹ وانٹ ٹو ڈریگ اٹ انٹو پالیٹکس دس ایشو, لیکن یہ جو ہے مہنگائی کی جو لہر ہے, جس طرح چیزوں کا قیمتیں بڑھی ہیں, اس سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈویژن جو ہے زیادہ جو ہے ویزیبل ہو گئی ہے, زیادہ ایکیوٹ ہو گئی ہے, ڈیوائڈ جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف جو ہے دھکیلے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور معاشی جو ایک انیکویلٹی ہے اس کی وجہ سے دھکیلے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اقتدار کی جنگ سے, جو میں اپنی کلاس کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, ہم سب شامل ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کرم فضل کیا ہوا ہے, ہم لوگوں کو پرووائڈ کیا ہوا ہے دولت سے اور ذرائع کے ساتھ. لیکن عام آدمی تو مر گیا ہے. یہ پچھلے 40 مہینوں کے اندر جس طرح کی مہنگائی ہوئی اور دھڑا دھڑ مہنگائی. یہ مجھے بتائیں, تھوڑا سی پالیٹکس پہ ہی بات کر لیں. ٹوٹل پرفیکٹ مکس ہے اس وقت آپ کا. اسلام آباد اور پنڈی کا وہ اعتماد نہیں رہا جو پہلے تھا, جو مرضی کہتے رہے سارے, لیکن ایسا ایشو کے بعد بڑا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی, مہنگائی جون سی ہے, کمر توڑ مہنگائی ہے, برا حال. گورننس کا پنجاب میں ان پرٹیکولر بہت برا حال ہے. جو ایلائز ہیں ان کا بھی میں آپ کو کامنٹ بھی سنا دیتا ہوں, وہ بالکل اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی نالائق گورنمنٹ ہے, بزدار کی صاف بات کرتے ہیں کہ علیحدہ کرو, سب کچھ کرو, پورا مکس تیار ہے. آپ لوگوں نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا, شاید اس لیے کہ آپ کی اندر کی پارٹی کی وہ اقتدار کی جنگ اپنی ختم نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف آگے آئیں گے, مریم آگے آئیں گی. تو یہ اتنے پیٹی انٹرسٹ کے اوپر جب آپ لوگوں نے ایک پولیٹیکل الٹرنیٹیو نہیں بنایا یا سلوشن نہیں بنایا, تو کیا پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں لوگوں کی مشکلات کے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو میں پھر معافی چاہتا ہوں کہ اس کو میں جو اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز جو ہے جو پرورژن ہوئی ہے ہماری سسٹم کی, اس نے اتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دی ہوئی ہیں. مالک, ہم ایک ایسی بات آپ ڈسکس کر رہے ہیں وچ از مور اکیڈیمک ہو گئی ہوئی ہے اس میں جو ہے کہ اس میں سارے ہر جگہ ہینڈی کیپ آپ کو نظر آتا ہے, ڈسیبلٹی نظر آتی ہے. میں کل بھی کہا ہے, کل بھی اسمبلی میں کہا ہے, آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں, اٹ نیڈز اے نیشنل کنسنسس. یہ یہاں پہ آ کے ہمیں یہ میٹر بند کر کے ایک نیا میٹر جو ہے چلانا پڑے گا. میٹر خواہ صاحب کس نے چلانا ہے؟ میٹر پولیٹیشنز نے چلانا ہے. کنسنسس شروع کون کرے گا؟ نواز شریف, مریم نواز اپنے مقدمے, زرداری صاحب اپنے مقدمے. میری بات سنیں, قصور ضرور سیاستدانوں کا ہوگا کہ ہم, لیکن دیکھیں سیاستدانوں سے بہت زیادہ طاقتور جو ہے طبقات جو ہے ابھر آئے ہیں اوور دا ڈیکیڈز جو ہیں. سیاستدان جو ہے وہ سیکنڈ فیڈل بن گئے ہوئے ہیں, فرسٹ فیڈل اس کا. چلیں لیٹس بی بلنٹ, کیا فوج ڈائلاگ کروائے؟ جی بالکل, فوج ڈائلاگ نہ کروائے. کیا کروائے؟ میری ہے کہ اس میں فوج ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک بڑا لازم عنصر ہے اس ساری پزل کا, اگر اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اس میں جوڈیشری بڑا, دیکھیں میں کیوں ریفرین کر رہا ہوں جوڈیشری کے مسئلے پہ, مجھے جوڈیشری کا بڑا احترام ہے. میں جب بھی جوڈیشری کے پاس گیا ہوں مجھے ریلیف ملا ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے جوڈیشری سے, میں عزت کرتا ہوں. کل میں اسمبلی میں بھی میں نے کہا ہے, اللہ کرے یہ عزت آبرو کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. لیکن جوڈیشری بھی اس میں رول ہے, بیوروکریسی کا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. وہ خاموشی دے نال ہی جڑی ہے یہ انہوں نے واردات جاری ہے یہ پچھلے 74 سال تو پتہ ہی نہیں لگ رہے گا. ان کا حصہ بھی پڑ گیا ہوا ہے حکمرانی میں, بہت ڈائریکٹ حصہ. چودھری محمد علی ہو گیا, غلام محمد صاحب ہو گئے, یہ سارے انہی کے لوگ تھے. تو یہ ول از دیئر, لیکن کوئی انیشیٹو نہیں لے. چلیں لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ, کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں پہلا بال کس طرح رول ہو, کس طرح ہم یہ جو ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کیا ہے, آپ بھی میرے سے ایگری کر رہے ہیں, ہمارا تیسرا چوتھا یہ پروگرام ہے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے, ایٹ دا کاسٹ آف بینگ کرٹیسائزڈ بائی مائی اون پارٹی اینڈ مائی اون کولیگس. لیکن آپ اس کنفرنٹیشن کے ماحول سے جب تک نہیں, چاہے وہ ریلیجس ہے یا پولیٹیکل ہے, بلکہ ریلیجس پولیٹیکل ایک کمبائن بن گئی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو کر رہی ہے, ڈرائیو کر رہی ہے. یہ جو ویج جو ہے ملک کے اندر, مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ شاید عسکری ادارے یہ انیشیٹو لیں, یہ اکٹھا کریں, یہ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا, ایک آج سے کچھ سال 1.5 سال قبل جو ہے جی بی کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اگست 2000 پچھلے سال کی بات ہے, یہ بھی سال ختم ہونے والا ہے, پچھلے سال کی بات ہے. وہ میٹنگ جو ہے چیئر کی تھی
آرمی چیف نے، اس میں یہ بات ہوئی تھی اور بڑے کلیئرلی کہا گیا تھا، میں نہیں کہا تھا اور بھی دوستوں نے کہا تھا، میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ بیٹھ کے یہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ٹینشن ہوئی بارڈر پہ، میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے، وہ میٹنگ ہوئی، وہ بھی دونوں میٹنگیں جو ہیں آرمی چیف نے پریکٹیکلی چیئر کی، وہ جو ابھی نندن والی بھی تھی اور وہ جو اس کے بعد جتنی بھی سیکورٹی بریفنگز ہوئی ہیں آرمی پرائم منسٹر نے ہوئی ہیں، ایک بندہ جو ہے ہم ایگری کریں یا نہ کریں، وہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، اس کو کم از کم اس ملک کی سیاست میں جو دراڑیں ہیں ان کو پر کرنے کے لیے اپنا رول تو پلے کرنا چاہیے۔ ہی ہیز ابینڈنڈ دا پارلیمنٹ، جس نے اس کے رول کو برتھ دی ہے اس کو ابینڈن کیا ہوا ہے۔ جب یہ حالات ہوں اور جب عوام جو ہے وہ مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہو اور اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے لاپتہ ہو، وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیں یا وہ ٹیلی ویژن کا سہارا لیں، پارلیمنٹ از دا فورم، وہ مظہر ہے، چاہے ہم ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے تو ہیں نا، بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں جی، کیا اس پہ کیا جواب کیا؟ اچھا پازیٹیو جواب آتا ہے۔ اچھا لیکن خاصا بڑی چنگی گل کی تھی ان کر جاؤ بیسکلی نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیوں نہیں انیشیٹو آپ کی پارٹی کیوں نہیں لیتی؟ یہ ڈیبیٹ انیشیٹو آپ کی پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ میں اپنی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں نے انیشیٹ کی ہوئی ہے ڈیبیٹ، میں کرتا ہوں، میرے اور بھی بہت سے ساتھی یہ ڈیبیٹ انیشیٹ کرتے ہیں۔ کل بھی بات ہوئی ہے ایک پریس کانفرنس میں، شاہد عباسی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی نے میڈیا کے کسی آدمی نے کہا یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، شاہد عباسی نے کہا ہے، اس نے کہا جی بالکل بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے، لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انیشیٹو کسی کو مے بی یہ جو اتنی زیادہ ٹینشن ماحول میں ہو تو یہ انیشیٹوز جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈر دا ٹیبل میں کسی کو ڈالنا پڑے گا اکٹھے کر کے، جس طرح پنچایت کرنی پڑے گی، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا کہ جی فیصلہ کر کے باہر نکلو کہ کی کرنا ہے، تو آپ تو پھر ہمیں پتہ ہے کون آپ کو کمرے میں ڈالے گا، اس کے علاوہ بات ہوگی نہیں۔ یہ اس ملک کی تاریخ تو یہی رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن یہ بات کریں گے کل کل اجلاس بھی ہے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن، اس پہ اپوزیشن کیا کرے گی یا کیا نہیں کرے گی، یہ بھی ذرا پوچھیں گے خواجہ صاحب سے۔ اسٹے ود اس۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا ایک دو کوئک اپ سیاسی تڑکا بھی تو لگا لینا، سیاسی لالو تڑکا تسی باز نہیں آ سکتے۔ کل بل ہو جانے ہیں پاس الیکشن والے سے ریلیٹڈ، آپ شاید کورٹس میں جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب گورنمنٹ آپ کو کہتی تھی بیٹھیں اس پہ بات کریں، بہتر نہیں تھا آپ لوگ کر لیتے؟ کہیں بھی نہیں کہتے تھے، آپ کا غلط امپریشن ہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے سنسیریٹی کے ساتھ نہیں کہا۔ یہ 3 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں، یہ کمیٹی بنے ہوئے، اس کی میٹنگ ہی کوئی نہیں بلائی گئی، پھر شروع میں 3 بلائی گئیں، اس کے بعد لیجسلیٹو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی میٹنگیں نہیں ہوتی، اس میں جو کچھ طے ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ گناہ بلذت کرنے کا کیا فائدہ جو ہے؟ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جو ہے آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار ہیم، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ کبھی کوئی بندہ آ کے ان کو اوور رول کر دیتا ہے، کبھی کوئی بندہ آ کے خود کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے منسٹر آ جائے تو اس کے بعد فائنلائز کر لیتے ہیں۔ پھر ریلیف لینے بھی آپ کورٹس کے پاس جاتے ہیں، رگیتے بھی کورٹس کو ہی ہیں، انہی پہ آپ یہ بھی لانچ کر دیا، رانا شمیم بھی، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ پوری گندی کر دیا۔ یہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس کے اوپر عدلیہ کے اوپر کوئی عدم اعتماد تو نہیں ہے نا، آپ اس کو ذرا زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں، میرا خیال ہے۔ کیوں نہ کریں؟ آپ مریم کے بیان دیکھ لیں، میاں صاحب کے بیان دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ عدلیہ، یہ جوڈیشری، یہ سب کچھ۔ دیکھیں یہ عدلیہ، یہ جوڈیشری جو ہے یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہمیں بچانا یا اس کا تقدس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، بیکاز دیٹ از دا لاسٹ ریزورٹ ویدر somebody likes it or not، جہاں پہ آپ کو کریکشن جو ہے ملنی ہے آپ کے اپنے مسائل کی جو ہے۔ تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی کانٹ افورڈ ٹو خدا نخواستہ کہ میں جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے ریڈیکیول کروں، کبھی نہیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے پوری گیم ہم الٹا سکتے ہیں پنجاب میں، ایل آئیز بھی اس کے خلاف ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میں بالکل کہتا ہوں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ووٹ اب کانفرنس آنا چاہیے، اڑانا چاہیے پنجاب گورنمنٹ بالکل آنا چاہیے، اور پھر اسلام آباد میں بلکہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔
تو پھر اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ کون نہیں مانتا آپ کی پارٹی میں اور کیوں نہیں مانتا؟ I don't know, میں کچھ اس کے اندر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کر لیں اپنے آخری دور میں ہے زندگی کے اور پولیٹکس کے، کر لیں. اب تو سچ بول رہے ہیں، میری لمبی عمر دی دعائی مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں، پر تسی آپ کیا یار میں ٹوائلٹ زون تو پھر کھل کے گل نہیں. میرا مطلب ہے بندوں نے ایڈمٹ تے کرنا چاہیے نا، ڈینائل تسی کو میں ٹوائلٹ زون سے گا سوسائٹل نہیں ہے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ there are few initiatives جو ہمیں آج سے بہت پہلے لینے چاہیے، ابھی لیے جا سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ اتنی بڑی سیاسی غلطی ہوگی یا ہو رہی ہے جو آپ کو آئندہ 5 سال کے لیے بھی بہت بڑا امپیکٹ کرے گی؟ یہ اپرچونٹی جو ہے پالیٹکس میں، جو اپرچونٹیز جو ہے نا وہ ٹائملی اویل کر لینی چاہیے، ان کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ ٹرین ہی نہ آئے. کیا آپ آپشن بی بن سکتے تھے؟ ایک آپشن ہوتا ہمیشہ میاں یہ کہتے تھے عمران خان بھی، آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے، آپشن کوئی نہیں ہے. کیا یہ کچھ فیصلے جو آپ کی پارٹی کر رہی ہے یا رادر نہیں کر رہی، کیا اس کی وجہ سے آپ بائی ڈیفالٹ عمران خان کو مضبوط نہیں کر رہے اور مجبوری نہیں بنا رہے؟ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان کو مضبوط یا کمزور کرنا، جو ہمیں تو فی الحال سائڈ پہ رہنے دیں، وہ علیحدہ بحث ہے ایک. لیکن عمران خان جو ہے نا سب سے زیادہ اس کو کمزور کون کرتا ہے؟ اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی پارٹی ہے. وہ لوگ آتے نہیں ہیں اس کی پارٹی کے لوگ. اس کے دو پچھلے ہفتے 2 دفعہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے ووٹنگ کے اوپر. جو ہے ان کے لوگ جو ہے تتر بتر ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے وہ لوگ جو ہے آتے نہیں ہیں، پھر ان کو ملتوی کرنا پڑتا ہے. اب ترلے منتیں کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے، کاف لیگ کے کہ جی ہمیں ووٹ دے دیں. 156 میں جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے کوئی ٹائم پہ کھڑا رہتا ہے نہیں رہتا، وہ ایک کل پتہ لگے گا. لیکن کتنا لوگوں کو باندھ کے اور سہاروں سے اور بیساکھیوں کے ساتھ کھڑا کر کے سارے مسئلے کو کل جو بلایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی ذات میں جو ہے اپنے دشمن ڈھونڈنے چاہیے. وہ سب سے بڑے خود اپنے دشمن ہیں. خواہش صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے. ناظرین آپ نے باتیں سنی، ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ آج ڈائلاگ تھا خواجہ صاحب کے ساتھ. اٹ واز ناٹ دیٹ فائری تھنگ کہ یہ بیان ہو جائے، کل ہیڈ لائنز لگیں وہ لگیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ مسائل وہی ہیں جس پہ ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں. مذہب کے نام پہ بننے والا ملک مذہب کے نام پہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، نہ اس پہ کوئی خطرات ہونے چاہیے. یہ کچھ ایشوز ہیں، یہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور اگر کسی کو کمرے میں ڈالنا پڑے پولیٹیشینز کو تو پھر کم از کم یہ نیکی کا کام کر لیں. یہ ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ عمران خان کی ذات سے، نواز شریف کی ذات سے، خواجہ آصف کی ذات سے سب سے بڑا ایشو ہے. ہم جا رہے ہیں مذہبی انتہا پسندی کی طرف. ہمیں خوف آتا ہے مذہب پہ بات کرنے پہ، ہمارے دل لرزتے ہیں مذہبی جماعتوں پہ بات کرنے کے. ہمارے خاندان والے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں، لیکن یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی سچ ہے. اور یہ جو ملک میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، یقین مانیں یہ باقی جتنی ڈیوائیڈز ہیں اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے، ویدر ہوگی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.